अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक अहम खबर सामने आ रही थी, बल्कि कुछ गुज़श्ता कुछ माह से इसका ट्रायल भी चल रहा था कि एक जज है, जैसे तारिक जहांगीरी साहब, इनकी डिग्री जाली है। ये कहा गया था जी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से कि इनकी डिग्री जाली है। वो पूरा एक प्रोसेस चलता रहा, एक पूरा ट्रायल चलता रहा, और जिस यूनिवर्सिटी से जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की, उस यूनिवर्सिटी पर भी एक इल्ज़ाम आया कि ये यूनिवर्सिटी फेक है, ये लोगों को एक फेक डिग्रियां देती है, जाली डिग्रियां बना के देती है, ताकि लोग अपना काम आगे जारी कर सके। और उस यूनिवर्सिटी पर भी एक मुकदमा आयद हुआ था, लेकिन इतने दिनों बाद एक केस की ट्रायल चलने के बाद आज ये सामने ये खबर आई कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, उनको ये कहा गया कि उनको ये कहा गया कि आपकी डिग्री जाली नहीं है, आपकी डिग्री जाली नहीं है, आप लिहाज़ा जब तक ये मुकदमा चल रहा है, आप अपने काम पे फ़ोकस करें और आप अपना काम जारी रखें, अपना काम कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम आया था, या ये जो बात की गई थी, ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से की गई थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा था कि जहांगीरी की जो कि है डिग्री वो जाली है। अगर जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जाली है, तो फिर एक एक बात है ना, मिसाल के तौर पर जब जस्टिस जहांगीरी इस फ़ील्ड में आए प्रॉपर, तो पहले उन्होंने एक ट्रेनिंग ली होगी किसी इदारे से, फिर ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक वकील बनने के बाद वो एक जज बने। तो क्या जज बनने के बाद जो कि है आप लोग मतलब जज बनने के बाद आप लोगों को याद है कि ये इसकी डिग्री जाली है? पहले आप लोग क्या सोए हुए थे? यानी कि आप लोग को इतना नहीं पता था कि मतलब कि इस बंदे की डिग्री जाली है। इसका मतलब तो ये है कि फिर जो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जस्टिस जहांगीरी की जगह कोई और बंदा हो, या एक्स-वाई-ज़ेड कोई और जज या वकील हो, तो आप लोग उसको ये कहेंगे, वकील बनने के बाद, इतना अरसा गुज़र जाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अगर वो एक ओहदे पे फ़ाइज़ होता है, तो फिर आप लोग उसे कहते हैं कि इसकी डिग्री जाली है। तो फिर आप लोग क्या पहले सोए हुए थे? आप एक बंदे को जज बना लेते हैं, आप उसकी डिग्री चेक नहीं करते, आप उसका आओ नहीं देखते, ताऊ नहीं देखते, मुँह उठा के आप किसी को भी एक जज बना लेते हैं क्या? फिर अगर मैं मिसाल देती हूँ, अगर जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जाली है, तो फिर इस कौम के साथ मज़ाक है, फिर हमारे मुल्क के साथ मज़ाक है कि जो एक जज की कुर्सी पर बैठा है, लोगों को इंसाफ देने वाला, उसकी डिग्री जाली है, तो फिर वो वो अवाम को क्या इंसाफ देगा, वो अवाम के क्या फ़ैसले करेगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। लेकिन कहा ये जाता है, आज जो साबित हुआ इस तमाम ट्रायल के बाद, कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जो कि है वो जाली नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और जब तक प्रॉपर फैसला आता है, वो इस पे अपना काम जारी रखें। लेकिन कैसे 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 पलटते-झुकते एक फैसला हो गया, खुद नहीं समझ आई कि कैसे आ गया, कैसे इनके रंग बदल गए, कैसे आसमानों पे रंग बदल गए, कैसे इनके मूड के कलर चेंज हो गए, कैसे इनका मूड बदल गया, कैसे इनका बिहेवियर बदल गया, कुछ समझ नहीं आई। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में ये कहा गया था, ये वही सरफराज डोगर है जिन्होंने ईमान मज़ारी और इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी। ये वही सरफराज डोगर है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके इनकी इन इनकी अपनी कोई पर्सनल बात हो, या इनकी कोई अपने यहाँ की अनबन हो, तो ये बंदे से अपनी, वो कहते हैं ना, ज़ात पे आ जाते हैं, तो ये अपना बदला लेने की हद तक, किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, मैं नहीं जानती कि जस्टिस तारिक जहांगीरी कौन है, मैं आज तक उनसे नहीं मिली, मैं उनके बारे में कुछ ख़ासा जानती भी नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा अगर अपना काम कर रहा है, अगर वो फेयर ट्रायल ले रहा है, अगर वो फैसले सही कर रहा है, तो फिर आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप एक बंदे के उठ के उससे कहें कि यार जी, इसको हटाने के लिए अपनी अपनी ज़ातियात पे आएँ, आप लोग अपनी पर्सनल अना पे आ जाएँ कि नहीं जी, ये तो फैसले ही गलत हैं, या ऐसा नहीं हो सकता। आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में क उन्होंने उन्होंने अल्लाह की कसम उठा के कही कि मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरी डिग्री जाली नहीं है। अगर कोई काम करना चाहता है इस मुल्क में, तो वो उसको करने दें। अगर कोई अच्छे फैसले करना चाह रहा है, इंसाफ दिलाना चाह रहा है इस मुल्क को, इस अवाम को, इस कौम को, तो आप उसको काम करने दें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में सिर्फ़ एक बात है, हम चाहते हैं कि साफ़ी हमारी मर्ज़ी से हो, जज हमारी मर्ज़ी से हो, वकील हमारी मर्ज़ी से हो, चीफ़ जस्टिस हमारी मर्ज़ी से हो। यानी कि हर बंदा हमारी मर्ज़ी से हो, हमारे मुताबिक हम हमारे मनपसंद जो फ़ैसले हैं वो हो रहे हों। बाकी मतलब अगर वो वो कहते हैं ना कि अपना एक फैसला देना, या अपना एक डिसीजन देना अगर वो कोई दे, तो वो हमें
قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے کل ایک تقریر کیا اور اس تقریر میں انہوں نے اچھا خاصا پیپلز پارٹی کو جھاڑا ہے، اور پیپلز پارٹی ان کے اس موقف سے بڑا خفا ہے، خاص طور پر جتنے بھی ان کے جو بلاول بھٹو چیئرمین ہیں، ان کے جو باقی وزراء ہیں، وہ بڑے خفا ہوئے اور آج انہوں نے اسی لیے پارلیمنٹ کے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا۔ مریم صاحبہ نے یہ کہا جی میں اپنی ذات پہ تو بات برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی پنجاب کے عوام میں بات بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ میری پنجاب کے عوام پہ بات کریں، یعنی کہ پنجاب میرا ہے، ہمارا پیسہ، ہمارا صبح، ہماری مرضی، ہماری نہریں، ہماری مرضی۔ اگر ہماری نہر میں اگر کھدائی ہو یا ہم پانی جہاں مرضی لے کے جانا چاہیں تو ہماری مرضی، باقی کسی کا کیا مطلب کہ ہمیں کوئی مشورہ نہ دے، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہماری مرضی، ہم اپنے صوبے میں جو مرضی کریں۔ پنجاب خوشحال ہے، پنجاب میں کام ہو رہا ہے، باقی کسی کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پر میں پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہتی ہوں کہ اب وہ اپنے صوبے پہ دھیان دیں، اپنا صوبہ جا کے بچائیں، میرے صوبے پہ بات نہ کریں۔ پنجاب میرا ہے، میں پنجاب کی بیٹی ہوں۔ ایک تو مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ پنجاب کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مطلب جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پنجاب ہمیں مل جائے۔ ا، پنجاب پی ٹی آئی کا دور ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں مل جائے، پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ ہمیں کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی پنجاب میں حکومت کی ہے، پچھلے دورانیے میں بلدار صاحب نے ایک حکومت سنبھالی تھی کچھ عرصے کے لیے، جب پی ٹی آئی کا حکومت تھی، تو وہ جب بھی ہو تو اسی طرح نواز شریف صاحب بھی، آپ کو یاد رہے کہ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ پنجابی ہمارے ہیں، یعنی کہ یہ پنجاب جو کہ ہے میرا صوبہ ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب بھی پنجاب پہ بڑے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وفاق کو چھوڑ کے، سندھ کو چھوڑ کے، بلوچستان کو چھوڑ کے یہ ایک صوبہ پنجاب ہی چنتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون والوں نے اپنی ایک روایت بنا لی ہے کہ یار یہ پنجاب ہماری ملکیت ہے، ہم پنجاب کو کسی کو نہیں دینا چاہیں گے۔ جیسے کہ پنجاب انہوں نے خریدا ہوا ہے، جیسے کہ پنجاب کے عوام انہوں نے خریدی ہوئی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے پنجاب میں اپنا حق جتاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اتنا حق جتاتے تو دور نہیں ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ مریم صاحبہ نے اس دن بھی کہا تھا، کل بھی اپنی تقریر میں کہا کہ میں ہر ایک گھر کو 10-10 لاکھ روپے دوں گی، 10-10 لاکھ روپے گھر بھی دوں گی، باقی جو کسان ہیں ان کا نقصان بھی پورا کروں گی۔ تو دیکھتے ہیں نا کہ اب بھی پانی اترنے والا ہے، اتر ہی جائے گا کسی نہ کسی دن نا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا مریم صاحبہ جو اپنے وعدے کرتی ہیں کیا وہ واقعی میں 10-10 لاکھ روپے دیں گی فی گھر کو؟ کیا وہ کسان کی مدد کریں گی جو ہمارا کسان اتنی مشکل میں ہے؟ اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں اور جن کا مالک کوئی ہو رہا ہے اور وہ مالک ان کو اتنا تنگ کر رہا ہے سیلاب کی وجہ سے، حالانکہ سیلاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اب غریب لوگ کیا کریں، ان کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک میں گندم کا اتنا بحال ہو، اتنا نقصان ہے کہ دوبارہ ہم لوگ اگلے سال تک نہیں سوچ سکتے کہ دوبارہ وہ گندم اتنی ہمارے پاس آئے گی کہ ہم لوگ اپنا گزارا کریں گے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں وہ باہر سے ہی لانی پڑے گی، اور جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ باہر جائیں گے، اور تمام جو بوجھ ہے وہ غریب بندے پر ہی پڑے گا۔ تو اس حوالے سے آج پیپلز پارٹی نے جب پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا تو انہوں نے اپنا بڑا ایک سخت موقف دیا۔ نوید قمر صاحب نے کہا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ کی بات پہ بڑا افسوس ہے کہ ہم لوگ آپ لوگ کے اتحادی ہیں، ہم لوگ آپ لوگ کے اتحادی ہیں، اور اتحادی ہونے کے باوجود اگر آپ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہمیں چلو اپنی حکومت کا ساتھی نہ بنائیں، کچھ نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں عزت تو دیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ ہمارا صوبہ، ہمارا پیسہ، ہماری نہریں، ہماری مرضی؟ تو یہ تو آپ لوگ کا صوبہ نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ ایک آپ لوگ خرید کے نہیں لائے، یہ پورے یہ ایک پاکستان کے ساتھ جڑا ہے صوبہ، اور یہ ملک کی عوام، یہ صوبہ، یہ سب کچھ سب کا ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہے۔ جو مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں ہم لوگ اب شرمندہ ہیں کہ آپ لوگ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ نوید قمر نے کہا کہ ہمارے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت کو کندھا دینے کے لیے، ہمیں تو آگے ہی تانا مل رہا ہے جی آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، حالانکہ ہم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ نہ کرنے کے باوجود بھی الزام سارا ہم پہ آتا ہے۔ یہ بات اس بات سے پیپلز پارٹی ضرور خفا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب یہ لوگ باہر گئے، وزیر اعظم کا وفد جب باہر گیا تو اس میں پیپلز پارٹی کے کوئی بھی لوگ باہر نہیں گئے، ان کو ساتھ پوچھا بھی نہیں گیا، نہ ان کے چیئرمین کو پوچھا گیا، نہ ان کے کسی اور وزراء کو پوچھا گیا۔ تو وہ اس بات سے بڑا نالاں ہیں، نظر آتے ہیں کہ یار ہمیں تو کسی چیز میں پوچھا ہی نہیں جاتا، ہمیں تو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ترمیم آتی ہے، پیپلز پارٹی کی وزراء کہتے ہیں جب کوئی ترمیم آتی ہے، جب کوئی بل پاس کرانا ہوتا ہے تو پھر یہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اتحادی ہیں، ہم صرف نام کے اتحادی ہیں، ہمیں صرف اتحادی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، جبکہ ہماری کوئی منشا نہیں ہے۔ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ حکومت وہ حکومت جو فیصلے کرتی ہے وہ خود کرتی ہے، ہم سے نہیں پوچھا جاتا۔ اچھا، میں نے ایک بات آپ کو پہلے ہی بتائی تھی، اور میں نے یہ سوال اپنے پوڈ کاسٹ میں راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی کیا تھا
کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آگے جو نئی ترمیم آ رہی ہیں اس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن پہ کرے گی، اور عدالتوں کے جتنے بھی انتظامات وغیرہ ہیں وہ ایسے بنائے گی کہ وہ سارے فیصلے حکومت کر سکے، اور عدالتیں بھی حکومتی نظام سے چل سکیں، اور ان کو سارے فیصلے جو کہ ہے وہ مسلم لیگ نون خود اپنے بیہاف پہ کر سکے گی، یعنی کہ ان کو اتحادیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پیپلز پارٹی کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اس بات پہ میری اس سوال پہ راجہ پرویز اشرف نے کہا تھا کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو اتحادی ہیں، ہم مل کے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ مل کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اتحادی ہیں، تو پھر یہ بار بار آپ لوگوں کے شکوے شکایتیں یہ پھر عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں، یا پھر آپ لوگ کس بات کا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس بات کا بتانا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ یار ہمیں تو مسلم لیگ نون آج کچھ سمجھتی نہیں ہے، یا ہم سے کسی بات کا پوچھا نہیں جاتا، تو پھر بار بار آپ کے شکوے شکایتیں یہ سب کیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے آپ لوگ تو بالکل بالکل ایسے مل جاتے ہیں جیسے جیسے آپ لوگوں کو جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ترلے منتیں مطلب جو وزیر لوگ ہیں جیسے مریم صاحبہ نے تو بات کر لی، اب اس پہ اعظم نذیر تارڑ نے آج معافی مانگ لی، انہوں نے کہا کہ ہم مریم صاحبہ کے بیان پر معافی مانگتے ہیں، لیکن چلو وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تو بات کر لی، اب جو باقی ہیں اس پہ تو وہ جو بڑے ہیں ان کے منتیں ترلے کرے گی، یہ نہیں جی وہ تو ایسے ہو گیا، وہ معافی مانگے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی اپنی ایک لالچ ہے کہ حکومت شاید ہم وہ فیصلے کریں جو وفاق ہماری حکومت بھی ہماری بات بھی مانے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی بھول ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی باتیں مانے گی۔ ایک وقت تھا جب حکومت کی مجبوری تھی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنے کی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھا اور مشکل وقت میں مشکل فیصلے کروائے، تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ نگل بھی گئے اور ہضم بھی کر گئے، تو یہ وہ والی بات ہوگی کہ مسلم لیگ نون کو اب پیپلز پارٹی کی کوئی ضرورت ویسے نہیں رہی، اب پیپلز پارٹی چاہے شکوے کرے شکایتیں کرے جو بھی کرے، ان کے پاس ایک ہی حکومت ہے سندھ۔ اچھا اس پہ ایک پیپلز پارٹی کے وزراء نے کہا کہ سندھ جو کہ ہے وہ برسوں سے ہماری حکومت ہے، سندھ برسوں سے ہمیں مل رہا ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے سندھ میں، اور ہم لوگ کہیں عرصے سے اس سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، لیکن رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب تو فارم 47 کا ہے، کیا پنجاب میں آپ کو ووٹ ملا ہے؟ اب سندھ میں تو چلو ہمیں ووٹ ملا ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے سندھ میں، تو پنجاب میں آپ کو کب ووٹ ملا ہے؟ پنجاب تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ پنجاب میں موسٹلی جو کہ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جیت کے تھے، اور جب بعد میں الیکشن 2024 8 فروری میں جب دھاندلی ہوئی تھی تو وہ سارا خیراتی آیا تھا، خیراتی حصہ آیا تھا مسلم لیگ نون والوں کے حصے میں، تو وہ انہوں نے آسانی سے ایکسیپٹ کر لیا، تو بات تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اب پیپلز پارٹی والوں کی لڑائی مزید بڑھے گی، یا مسلم لیگ نون کیا ایک بار پھر منائے گی، یا پھر پنجاب کی سی ایم پیپلز پارٹی سے معافی مانگے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔